जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम साथी, तालिब इल्म और दोस्त, आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बाहमी ताल्लुकात हैं, इनका मुताला हम करते हैं। और हमारी जो ये सीरीज़ है लेक्चर्स की फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, इसको आप जो बाकी लेक्चर्स हैं उनको भी देख लीजिएगा, और इसको भी आप लोग अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जब आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो हमसाए हैं वो अगर अच्छे ना हों तो आपके घर की वैल्यू आधी रह जाती है और आप ख्वार हो जाते हैं। ऐसा ही पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के जो बाहमी ताल्लुकात हैं इनके ऊपर हम नज़र डालते हैं। पाकिस्तान जो है और अफ़गानिस्तान ये हमसाया ममालिक हैं। पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। पहली चीज़ कि दोनों हमसाया ममालिक हैं और आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये जो बाउंड्री है इसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ठीक है। और ये जो ड्यूरेंट लाइन है इसकी लंबाई 2252 किलोमीटर तवील है। यानी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान कनेक्टेड है जोग्राफी एतबार से, सबसे बड़ी बाउंड्री पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों मुस्लिम ममालिक हैं और हमसाया हैं। अब याद रखने की बात यह है कि ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक सरहद है, और ये जो सरहद थी पाकिस्तान बनने से पहले अफ़गानिस्तान और बरतानवी हिंदुस्तान के दरमियान थी। यानी हिंदुस्तान जो था, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो आप जानते हैं कि जो हिंदुस्तान था ये ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, यूनाइटेड इंडिया कहलाता था। तो ये जो हिंदुस्तान था उसके और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक सरहद थी। बाद में हिंदुस्तान तकसीम हो गया, तो हिंदुस्तान का आपस का मामला था ना कि इंडिया तकसीम हुआ, आधा पाकिस्तान आ गया, आधा हिंदुस्तान बन गया। लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि ये ड्यूरेंट लाइन जो है अब पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की सरहद नहीं होगी। अफ़गानिस्तान का ये कहना था कि जहाँ बरतानिया के लोग हिंदुस्तान को तकसीम करें तो उसका कुछ हिस्सा हमें भी देते जाएं। और वो जो मांग रहे थे वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके और ट्राइबल एरियाज़ जो है वो हमसे मांग रहे थे। तो उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को पाकिस्तान के दरमियान सरहद तस्लीम करने से इनकार किया। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन कभी ऐसी बात भी हो जाती है कि उसको फिर बाद में पलटा नहीं जा सकता। तो ड्यूरेंट लाइन जो थी उसको बॉर्डर मानने से इनकार कर दिया। अफ़गान हुकूमत का ये कहना था कि वो जो ड्यूरेंट लाइन की सरहद थी वो बरतानिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान तय हुई थी। अब बरतानिया यहाँ से चला गया, अब पाकिस्तान हमारे साथ नए मुज़ाकरात करे। अब मामला ये है कि अफ़गानिस्तान सिर्फ हमारा पड़ोसी मुल्क ही नहीं था, मुसलमान मुल्क भी था, और एक मुस्लिम रियासत भी थी, पड़ोसी मुल्क भी था, हमसाया था। और इसने पाकिस्तान की जब रुकनीत की बात हो रही थी यूनाइटेड नेशंस में, अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसने पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं मेंबरशिप थी उसके ख़िलाफ़ वोट कास्ट किया। और ये पाकिस्तान के लिए तशवीश की बात थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जो पाकिस्तान की कबायली एजेंसियों और सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जिससे पहले सूबा सरहद कहा जाता था, इसको पाकिस्तान का हिस्सा तस्लीम करने को तैयार नहीं था। देखिए, ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका था, इन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होने की बात की, इंडिया का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। तो अफ़गानिस्तान ने कहा कि नहीं, इट विल बी आवर पार्ट। तो यहाँ पे बड़े इश्यूज थे। दोनों मुल्कों के जियो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को
بڑی اہمیت حاصل ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ فارن پالیسی کی جب بات کرتے ہیں تو جیو اسٹریٹجک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جغرافیائی اور جو ہمارے اسٹریٹجک ہوتے ہیں، یعنی کہ جنگی حکمت عملی، اور دوسری ڈیموگرافک صورتحال. یہ دو چیزیں تھیں، ایک تو جیو اسٹریٹجک اور دوسری ڈیموگرافک. اگر آپ کو یہ ان الفاظ کی صحیح سمجھنا ہے تو آپ ان کو اردو میں ایسے ہی لکھ سکتے ہیں، ڈیموگرافک اور جیو اسٹریٹجک، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. تو یہ دونوں ملکوں کے جو یہ جیو اسٹریٹجک اور ڈیموگرافک صورتحال تھی، اس کو دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ تعلقات تبھی ہوتے ہیں جب اعتماد ہو. دو افراد کے درمیان بھی اگر اعتماد نہ ہو تو تعلقات مضبوط نہیں ہوتے. اسی طرح اگر آپ بازار میں جاتے ہیں اور سبزی لینے جاتے ہیں، اور اگر ایک سبزی والا آپ کے پھلوں کے اندر یا آپ کی سبزی کے اندر ایک خراب ٹماٹر ڈال دے یا ایک خراب کیلا ڈال دے، اور آپ وہ لے تو آئیں گے لیکن بعد میں دوبارہ آپ اس کی دکان پر نہیں جائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے. تو ہم بات کرتے ہیں کہ افغان حکومت نے پختونوں کے مسئلے کو پاکستان کی آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی ایک مضبوط ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. کلیئر ہے کہ افغانستان حکومت نے پختونوں کے مسئلے کو شہدی آزادی سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی اور اپنے لیے ایک مضبوط ہتھیار کے طور پر اس کو یوز کیا. یہاں ایک جماعت تھی، انہیں خدائی خدمتگار کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کی. ٹھیک ہے، انہوں نے پاکستان میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. کس نے؟ خدائی خدمتگاروں نے. صوبہ سرحد کا جو تعین تھا وہ باقاعدہ ایک ریفرنڈم کے طور پہ تھا. صوبہ سرحد کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان میں آئیں گے یا بھارت میں، تو ان کے لیڈروں نے کہا کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے. لیکن اس کے باوجود اس ریفرنڈم کو، جس ریفرنڈم کے ذریعے یہ لوگ پاکستان میں شامل ہوئے، خدائی خدمتگاروں نے اس کو مسترد کر دیا. اور خدائی خدمتگار کون تھے؟ ان کے سربراہ تھے عبدالغفار خان، ان کا نام تھا، اور باچا خان کے نام سے مشہور تھے. اگر آپ میں سے کوئی بچہ کراچی کا ہو تو وہاں باچا خان چوک کے نام سے ایک جگہ ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باچا خان کا جو اصل نام تھا عبدالغفار خان تھا. انہوں نے پختونوں کے لیے علیحدہ اور آزاد ریاست کا مطالبہ کیا کہ جس طرح پاکستان کے لوگوں کو آپ الگ ملک دے رہے ہیں، اسی طرح آپ پختونوں کو بھی علیحدہ ملک دیں. انگریزوں سے مطالبہ کیا. اچھا، اس حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد انڈیا کے پہلے صدر بنے تھے، کانگریس کے لیڈر تھے، مسلمان تھے. مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی ایک کتاب ہے ہماری آزادی، اردو میں ہماری آزادی کے نام سے اس کا ٹرانسلیشن ہے، دلی سے چھپی ہے، اور انگلش میں اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے انڈیا ونس فریڈم. تو اس نے جو کتاب لکھی انڈین ونس فریڈم یا ہماری آزادی، مولانا ابوالکلام آزاد نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ باچا خان نے یا عبدالغفار خان نے دلیل یہ دی کہ جس طرح ہندوستان کے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، اسی طرح ہندوستان کے مسلمان، جس طرح ہندوستان کے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، اسی طرح پختونوں کی بھی الگ شناخت ہے، الگ ثقافت ہے. بہرحال خدائی خدمتگاروں کے اس مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا، چونکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. ہوپ فلی کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جب خراب ہوئے، ہم پھر واپس چلتے ہیں انڈیا کی جانب، کہ جب
بنگال کے اور پاکستان کے یا پنجاب کے تعلقات خراب ہوئے تو اس کے اندر انڈیا کی انوالومنٹ تھی جو بنگالیوں کو شہ دے رہا تھا۔ آج افغانستان اور پاکستان کے جب تعلقات گڑبڑ ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کی حدود کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھڑکاتا ہے۔ تو بہرحال دسمبر 1947 کے ابتدائی دنوں میں، پہلے ہفتے میں، دسمبر 47 میں افغانستان کی جو حکومت تھی ان کے خصوصی ترجمان پاکستان آئے۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح زندہ تھے، حیات تھے۔ انہوں نے خیر سگالی کا اظہار کیا، جذبہ ایک دکھایا، محبت کا اظہار کیا اور فرمایا، جناح کے الفاظ نوٹ کر لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ دونوں ریاستوں کے درمیان عظیم تعلقات اور پائیدار دوستی پر مشتمل تعلقات قائم ہوں۔ مجھے امید ہے کہ دونوں حکومتیں باہمی فائدے کے لیے خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ جلد ہی یہ منزل طے کریں گی اور ایسے معاملات جن پر ہماری فوری توجہ کی ضرورت ہے باہمی ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں مذاکرات ہو سکتے ہیں جو خیر سگالی کو مضبوط محفوظ کریں گے اور ہمارے دونوں ممالک کے درمیان دوستی مضبوط ہوگی۔ جی، یہ الفاظ تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ یہاں قائد اعظم صاحب نے ایک فیصلہ کیا جس نے بعد میں پاکستان کی فارن پالیسی پر اور پاک افغان ریلیشنز پر بڑا گہرا اثر ڈالا، اور ہو سکتا کہ وہ فیصلہ ٹھیک ہو، لیکن میرے خیال سے یہ جو فیصلہ تھا جناح صاحب نے افغانیوں پر ٹرسٹ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے۔ یہ بیان دے کے نہیں کہ جی ہم افغانستان کے ساتھ دوستی قائم کرنا چاہتے ہیں، جناح ایک پریکٹیکل انسان تھے، کر کے دکھاتے تھے۔ آپ نے پوری اگر پاکستان موومنٹ پڑھی ہے، اگر نہیں پڑھی تو نیکسٹ کسی سیشن میں شاید آپ پڑھ لیں گے، تو جناح نے پاکستان بنا کے دکھایا اور چلا کر بھی دکھایا، لیکن دوسروں پر جو اعتماد کیا جناح نے پاکستان بننے کے بعد پوری سیاست میں، کبھی جناح نے کسی پر اعتماد نہیں کیا تھا، ثبوت مانگتے تھے۔ افغانستان پر جناح نے اعتماد کیا، اور پھر جناح نے حکم دیا کہ پاک افغان سرحد پر قائم فوجی چوکیاں ختم کر دی جائیں، یعنی پاکستان اور افغانستان کے جو بارڈر تھا دونوں طرف فوجی چوکیاں تھیں، تو جناح نے جذبہ خیر سگالی کے کہ جی ہمارا مسلم بھائی ہے، افغانستان ہے، کوئی بات نہیں، چوکیاں ختم کر دیں کہ ہمیں یہاں سے جنگ کا خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر بہت عرصے تک پاکستان وہ جنگی چوکیاں دوبارہ قائم نہیں کر پایا اور افغانستان کی جانب سے حملے ہوتے رہے۔ بہت مشکل سے پھر پاکستان کی فوج نے مداخلت کر کے باڑ لگائی، چونکہ اب وہ سیاستدان یہ کام نہیں کر پا رہے تھے تو مجبوراً فوج کو یہ کام کرنا پڑا، انہوں نے افغانستان کے لوگوں کے خلاف پھر ایکشن لیا۔ وہ دہشت گرد جو وہاں سے آتے ہیں افغانستان کے راستے سے، وہ وجہ یہ کہ وہاں پھر دوبارہ چوکیاں قائم کرنا بڑا مشکل کام تھا، اور پھر پاکستان کے اور بھی بہت سارے معاملات تھے۔ تو یہ جناح صاحب نے ان پہ جو بھروسہ کیا، انہوں نے پاکستان کو دھوکہ دیا۔ ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا کہ کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے، کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے، دھوکے تو بہت کھائے دھوکہ نہ دیا ہم نے۔ بہرحال ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ افغان حکومت نے دوستانہ دو طرفہ تعلقات کے لیے
پاکستان نے جو آفر کی تھی، جو پیشکش کی تھی، اسے ٹھکرا دیا، اس سے اتفاق نہیں کیا۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات، دوستانہ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے اس وقت کے صدر پاکستان نے، جن کا نام سکندر مرزا تھا، 1956 میں افغانستان کا دورہ کیا۔ 1956 میں پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا نے 1956 میں افغانستان کا دورہ کیا۔ اگلے سال 1957 میں پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے، نام سنا ہوگا آپ نے، حسین شہید سہروردی، انہوں نے 1957 میں افغانستان کا دورہ کیا۔ ان دوروں کے جواب میں افغانستان کا جو بادشاہ حکمران تھا ظاہر شاہ، اس نے 1958 میں دورہ کیا۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا جو صدر تھا اس نے کب کیا دورہ؟ 1956 میں، اور اس کے 2 سال بعد 1958 میں افغانستان کے بادشاہ حکمران ظاہر شاہ نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اگلے سال 1959 میں جو افغانستان کا وزیر اعظم تھا سردار داؤد خان، اس نے بھی پاکستان کا وزٹ کیا، دورہ کیا۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے جو یہ دورے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کسی حد تک دونوں اطراف میں اچھے تعلقات کو فروغ دیا۔ تو سردار داؤد خان جو تھے، انہوں نے پاکستان میں دورہ کب کیا؟ 1959 میں، اور 4 سال کے بعد مارچ 1963 میں افغانستان سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، حکومت ان کی چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی دونوں پڑوسیوں کے درمیان کسی حد تک تعلقات بھائی چارے کی طرف بڑھے، بہت زیادہ نہیں، تھوڑے سے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1965 کی جنگ لگی، پاک بھارت جنگ 1965 کی ستمبر میں۔ جب پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا تو اس مشکل وقت میں اس وقت کی جو حکومت تھی، انہوں نے افغانستان میں حکومت تھی، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، جتنا وہ دے سکتا تھا تھوڑا بہت انہوں نے ساتھ دیا۔ اور اس وقت پاکستان جو تھا اپنی توجہ اپنے دفاع پر مرکوز کرنے کے قابل تھا۔ پاکستان نے اپنی ساری جو اپنی کانسنٹریشن تھی، جو توجہ تھی، وہ فوکس کی انڈیا کے خلاف اپنے ڈیفنس کرنے کے لیے۔ انہیں پتا تھا کہ افغانستان کی طرف سے فوجیں بلا لو، ادھر سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ افغانستان نے تھوڑی سی نرمی کی اور ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ ہمیں ٹینشن نہیں تھی۔ 1968 میں ظاہر شاہ نے دوبارہ پاکستان کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے کب کیا تھا انہوں نے؟ ابھی آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے پہلے دورہ کیا تھا 1958 میں ظاہر شاہ نے، اور 10 سال کے بعد دوسرا دورہ کرتا ہے۔ صدر چینج نہیں ہوا افغانستان میں، وزیر اعظم سردار داؤد چینج ہو گیا تھا، تو صدر نے 1968 میں 1968 میں دوبارہ ظاہر شاہ نے پاکستان کا دورہ کیا، اور پاکستان نے ان کا استقبال کیا ود اوپن آرم، جوش اور خروش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ۔ پھر کچھ عرصے بعد 1971 کی پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو افغانستان سائیڈ پر ہو گیا، غیر جانبدارانہ حکومت قائم ہوئی۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ جو سردار داؤد تھا، جس نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیا تھا،
وہ بعد میں ظاہر شاہ کے بعد افغانستان کا صدر بن گیا تھا. ادھر اپنے حالات بھی افغانیوں کے اسٹیبل نہیں تھے. تو افغانستان کا جو صدر تھا، جو داؤد خان پہلے وزیر اعظم تھا پھر صدر بنا، 1978 میں قتل ہو گیا، 1978 میں. اگلے سال 1979 میں اپریل کے مہینے میں، یعنی کہ 78 میں سردار داؤد قتل ہوتا ہے، اور 1979 میں پاکستان کے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو پھانسی دے دی گئی. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ پورا ایک یہ سلسلہ تھا. افغانستان میں 78 میں داؤد خان قتل ہوتا ہے، 79 میں پاکستان میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور اسی سال 79 میں ایران میں انقلاب آیا، اور وہاں کا جو بھٹو کا دوست تھا رضا شاہ پہلوی، شہنشاہ ایران، اس کو ایران چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. وہاں پہ امام خمینی صاحب آئے انقلاب لے کے، یہاں پہ ضیاء الحق صاحب آئے انقلاب لے کے، اور ادھر یہ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی بھٹو کا بہت اہم دوست تھا. اور اس کی پاور کتنی تھی؟ اس کی پاور ایسی تھی کہ اس کی جو گھڑی تھی وہ آدھا گھنٹہ آگے ہو گئی خرابی کی وجہ سے. تو ظاہر ہے کہ بادشاہ گھڑیوں کا ٹائم خود نہیں ملاتے نا، انہوں نے اپنے درباریوں کو کہا، اوئے ادھر آؤ، یہ لڑکے یہ گھڑی آگے نکل گئی ہے، اس کا ٹائم پیچھے کرو. اب درباریوں نے پتہ کیا کہا؟ اس کی پاور، لوگ پاور کو سلوٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا، جی جہاں پناہ آپ رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران، آپ جیسا تو کوئی دنیا میں دوسرا ہے ہی نہیں. آپ کی گھڑی جناب آگے نکل گئی ہے، اس کو ہم پیچھے کریں تو آپ کی توہین ہے. وائے ہم پوری قوم اپنی گھڑیاں آدھا گھنٹے آگے کر لیتے ہیں، آپ حکم جاری کریں. افغانستان نے اپنی گھڑیاں ایران نے اپنی گھڑیاں جو ہے وہ آدھا گھنٹے آگے کر دیں، پورے ایران نے، کہ جی بادشاہ کی گھڑی پیچھے کریں تو بادشاہ کی توہین ہے. اتنی اس کی پاور. وہ جو ظفر، بہادر شاہ ظفر کا کوئی شعر تھا مجھے کوئی صحیح سے یاد نہیں ہے، کتنا وہ کیا تھا کہ کتنا بد نصیب ہوں ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں. رضا شاہ پہلوی کو بھاگنا پڑا، مصر چلا گیا پناہ دی، پھر وہیں فوت ہوا، وہیں دفن ہوا، اپنے ملک میں قبر کے لیے بھی جگہ نصیب نہ ہوئی. لیکن یہ ساری چیزیں 78 میں سردار داؤد، ٹھیک ہے، اور 79 میں بھٹو، 79 ہی میں رضا شاہ پہلوی، اور شاید اگلے 2-3 سال بعد شاہ فیصل کو بھی اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں مروا دیا گیا. اب اگر آپ اپنے دماغ پہ زور لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو کون مروا سکتا ہے. سارے لوگوں کو، حکمرانوں کو، ان کی جن کی دوستی تھی، ٹھیک ہے، ان سب کو ٹھکانے لگا دیا گیا. بہرحال 79 میں بھٹو کو پھانسی دی گئی، اور اسی سال 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا. سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا. کیا لینے آیا بھائی؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی، کولڈ وار چل رہی تھی، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں، خلاؤں میں ریڈار بھیجنا ہے، زمینوں پہ قبضہ کرنا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی جستجو میں تھے. پروپیگنڈا ایک دوسرے کے خلاف. دنیا کے اندر جو طاقت کا توازن تھا یہ بائے پولر تھا. ذرا سنتے رہیے گا. دوسری عالمی جنگ تک جو پاور تھی
بیلنس آف پاور، دنیا کے اندر مختلف لوگوں کے پاس جو طاقتیں تھیں وہ ملٹی پولر تھا، بہت سارے لوگ تھے، گروہ تھے، بڑی بڑی پاورز تھیں، لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ پاور دو بندوں کے پاس آ گئی، دو ملکوں کے پاس آ گئی، سوویت یونین کے پاس اور امریکہ کے پاس۔ اسے کہتے ہیں بائے پولر، اور یہ دونوں ریاستیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کشمکش میں تھیں۔ سوویت یونین نے اپنی فوجیں بھیج دیں افغانستان میں، اور امریکہ اور پاکستان دونوں مل گئے سوویت یونین کے خلاف، اور افغانستان میں گوریلا جنگ میں مصروف ہوئے۔ اب گوریلا جنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ گوریلا وہ کہتے ہیں، ایک وہ کنسپٹ ہے، ایک وہ جانور بھی ہوتا ہے گوریلا، کالے رنگ کا کوئی بھالو ٹائپ۔ تو بہرحال وہ گوریلا جنگ یہ ہوتی ہے کہ جو ایک ایک بندہ لڑتا ہے، ایک ایک بندہ اندر نا، جیسے وہ جنگل میں جانور لڑتے ہیں، وہ پھر بم کم مارے جاتے ہیں، اور وہ بس اندر گھس گیا اور وہ اندر لوگوں کو مارا، اس طرح سے نا ایک ایک بندے کی جنگ۔ اچھا، سوویت کیوں آیا افغانستان میں؟ وسائل پر قبضہ کرنے، ٹھیک ہے۔ امریکہ کا کیا جا رہا تھا؟ امریکہ کا دشمن تھا، امریکہ نے سوچا کہ سوویت جا رہا ہے افغانستان میں، وہ اس کے اوپر قبضہ کر لے گا، لہذا اس کو بھگاؤ وہاں سے۔ پاکستان کا کیا جا رہا تھا؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، آج تک مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ ذرا سوچیں کہ اگر سوویت یونین افغانستان میں آ گیا تو پاکستان کا کیا جا رہا تھا؟ کیوں پاکستان امریکہ کے ساتھ ملا اور سوویت کے خلاف جنگ کا حصہ بنا؟ اگر دماغ پہ تھوڑا سا زور دیں، چلیں شعر نہیں سناتا، آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اور ہوا یہ، اب دیکھیں نا، یہ جو فارن پالیسی ہے الجھی ہوئی چیز ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، تبھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ چیزیں کتاب سے آپ کو نہیں ملیں گی، آپ پڑھ تو لیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو اس کی معیاری کتاب پڑھنی ہے تو مہر النساء علی کی کتاب ہے، فارن پالیسی آف پاکستان، آکسفورڈ والوں نے چھاپی ہوگی، انگلش میں ہے، لیکن وہ آپ کو مل جائے گی 700-600 روپے کی، وہ آپ خرید لیجئے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی کتاب ہے، میری ٹیچر تھیں کراچی یونیورسٹی میں مہر النساء علی، ٹھیک ہے۔ اگر اردو میں آپ پڑھتے ہیں تو عبد الرشید کی کتاب ہے، لیکن وہ ملتی نہیں ہے، وہ کہیں لائبریری سے آپ کو ملے گی، اس کی فوٹو کاپی کرانا پڑے گی، اور 1300-1400 پیجز کی کتاب ہے، تو اگر آپ 1300 پیجز کی کتاب فوٹو کاپی کریں گے تو آپ کو 13,000 کی پڑے گی، پرنٹنگ اس کی نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، تبھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں ویڈیو بنا دوں گا تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا جب آپ مجھ سے سارے لوگ پوچھتے ہیں۔ تو بہرحال اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کا کیا جا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ 1965 کی جنگ میں، جنگ کس کے درمیان تھی؟ پاکستان اور بھارت کی، 1965 کی پاک بھارت جنگ میں۔ اچھا بچوں، آپ کو بیک گراؤنڈ میں کتے بھونکنے کی آواز آ رہی ہوگی، میں رات کو ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ لوگوں کی خاطر، اس وقت رات کے کچھ 2 بجے، اور میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس لیے وہ آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ اچھا تو 1965 کی پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ ہوئی تو سوویت یونین نے انڈیا کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے، بھرپور سپورٹ کیا۔ 1971 میں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی بنگلہ دیش میں، تو سوویت یونین نے پھر انڈیا کو سپورٹ کیا، اور جب پاکستان ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا، تو سوویت یونین نے کہا تھا کہ لیاقت علی خان نے، وہ جو آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ لیاقت علی خان نے غلطی کی کہ امریکہ کا دورہ کر دیا سوویت یونین کے دورے کو ٹھکرا کے، تو سوویت یونین نے کہا کہ لیاقت علی خان نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے اس وقت جو دورہ نہیں کیا سوویت یونین کا، ہماری انسلٹ کی، آج ہم نے اس کا بدلہ لے لیا۔ یہ بدلے جو ہیں، انتقام،
یہاں پہ آپ کو میں آج ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، صرف 2 منٹ کی، سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچویشن کیا ہے۔ افلاطون اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے، اب یہ بالکل مختصر 2 منٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کے کام آئے گی۔ افلاطون اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت انسان جنگلوں میں حکومت کیا کرتا تھا۔ انسان کی ملاقات ایک گھوڑے سے ہوئی اور گھوڑا جو تھا رو رہا تھا۔ انسان نے پوچھا، اوے گھوڑے کیا ہوا، کیوں روتا ہے؟ گھوڑا کہتا ہے، چل بے چل، غصے میں تھا، اپنا کام کر۔ انسان نے کہا، یار مجھے بتانا کیا ہوا؟ گھوڑا کہتا ہے، یار ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، چل جا اپنا کام کر۔ انسان نے کہا، یار میں تیرا دوست ہوں، تو مجھے بتا، تجھے کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو گھوڑے نے کہا، ہاں مجھے شیر نے تھپڑ مارا ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، اب بتا تو اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ مجھے شیر کے اوپر غصہ آ رہا ہے، لیکن وہ شیر ہے، میں گھوڑا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انسان نے کہا گھوڑے کو، کل اسی ٹائم پہ تو مجھے ملنا، میں شیر سے بدلہ دلواؤں گا تجھے، بس کل اس ٹائم پہ اسی جگہ پہ آ جاؤں گا میں۔ محفل برخاست ہوئی، انسان چلا گیا۔ اس نے ایک نیزہ تیار کیا، وہ نیزہ جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، بڑا سا بانس لے کے اس کے آگے خنجر باندھ کے، اور ایک اس نے لگامیں تیار کی جو گھوڑے کو ڈالی جاتی ہیں۔ اگلے دن دونوں ملے، گھوڑے نے کہا کہ تیرے پاس طاقت ہے اور میرے پاس عقل ہے، اب ہم دونوں عقل اور طاقت بل کے شیر کا مقابلہ کریں گے۔ انسان نے گھوڑے کے گلے میں لگامیں ڈالیں، اس کے اوپر سوار ہوا اور اس کو کہتا کہ چل شیر کی طرف، اور جب تو شیر کے پاس پہنچے گا تو دوڑنا، اور میں دونوں ہاتھوں سے زور سے وہ جو نیزہ ہے میں اس کو مار کے شیر کو زخمی کروں گا۔ گھوڑے نے ایسے کیا، 2-4 منٹ لگے، انسان نے گھوڑے کو مار دیا۔ عقل تو انسان کو دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو انسان نے کیا کیا؟ گھوڑے کو خوش کر دیا۔ اس کہانی سے سبق کیا ملا؟ اس کہانی سے سبق یہ ملا کہ گھوڑے نے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے، ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے شیر کی جان تو لے لی، لیکن آنے والی ساری نسلوں کو انسان کا غلام بنا دیا۔ کیسے غلام بنایا؟ کہ انسان نے آج بھی گھوڑے کے اوپر لگامیں ڈالی ہیں، اور گھوڑا انسان کا محکوم بن گیا، لگامیں ڈال کے جدھر مرضی دوڑائے۔ آپ فلموں میں بھی دیکھیں گھوڑے کے اوپر کیسے بھاگتے ہیں چور ڈاکو ہیں۔ تو بہرحال یہ انتقام کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ ہم آپ کو امداد دیں گے، بہت سارے ڈالرز دیں گے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ضیاء نے کہا نہیں، یہ امداد ہمارے لیے مونگ پھلی ہیں، دس از پینٹ، ناٹ مور دین پینٹ، مونگ پھلیوں سے بڑھ کے نہیں ہے، ہمیں آپ کی امداد نہیں چاہیے۔ امریکہ نے کہا ٹھیک ہے، نہیں چاہیے تو نہیں صحیح۔ تو ضیاء الحق نے اپنی پالیسی بنانی چاہی کہ ہم امریکہ سے دور رہیں، لیکن چند ہفتوں بعد سوویت یونین نے اپنی فوجیں داخل کر دیں افغانستان کے اندر۔ امریکہ نے کہا ضیاء الحق کو، چل بتا بچو اب کیا کرے گا؟ ہیں ایسا ہی ہوتا نا۔ امریکہ نے پاکستان کو ڈرایا کہ اگر سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد وہ پاکستان پہ بھی آ کے قبضہ کر لے گا، اور پھر پاکستان ڈر گیا، اور جو کہتے ہیں کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ یہ ہے ایک کہانی کہ پاکستان وائی کنٹریبیوٹیڈ the war against Soviet Union in Afghanistan, and why Pakistan supported to America
تو یہ اس کی وجہ تھی. امریکہ نے کہا ہم آپ کو امداد دیں گے, ہمارے ساتھ آپ چلیں, اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر وہی ہوگا کہ جو افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے. سوویت یونین آج افغانستان میں ہے اور کل آپ کے اوپر قبضہ کرے گا. تو پاکستان نے یہ حامی بھری اور پھر ایک نئی جد و جہد شروع ہوئی پاکستان کی. اب آپ کو میں تھک بھی گیا ہوں, لیکن چلے میں ویڈیو بڑی مشکل سے ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے, پتہ نہیں اب آپ کو سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا. بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو میں کمپلیٹ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریاست امریکہ, ٹھیک ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور پاکستان, یہ دونوں اکٹھے ہوئے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں گوریلا جنگ میں مصروف ہوئے. افغانستان میں کیا ہوا, افغانی مجاہدین نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو شکست دی. یہ جنگ ایک دہائی تک جاری رہی, 10 سال تک جاری رہی, ایک اشرہ جاری رہی, اور افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد پناہ لینے کے لیے ڈیورنڈ لائن کو عبور کر کے پار کر کے پاکستان آئی. دیکھیں بڑی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. افغانیوں کو پاکستان نے پناہ دی کہ آپ آئیں, کہ جی مہاجرین ہیں, وہاں جنگ ہے, اور وہ 10 سال جنگ رہی اور 10 سال افغانی یہاں بیٹھے رہے. افغانی جب آئے تو وہ ان کی تعداد کوئی 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ ہوگی. 10 سالوں میں انہوں نے اتنے بچے پیدا کر دیے کہ وہ 50 60 70 لاکھ تک پہنچ گئے. ان کا تو کام یہی ہوتا بچے پیدا کرنا. تو یہ ایک ایشو بنا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. اچھا, امریکہ نے پاکستان کی کیا مدد کی؟ امریکہ نے پاکستان کو پیسے دیے, ڈالروں کی برسات کر دی. آپ کو تو پتہ ہے پاکستانی جاتے ہوں گے, جی ہم نے اتنے آج سوویت کے فوجی پھڑکا دیے, اتنے کروڑ ڈالر دے دو جی, ٹھیک ہے جی لے لو. تو امریکہ نے سوویت یونین کو تباہ کرنا تھا, وہاں پہ پاکستان کو استعمال کیا ڈرا دھمکا کے. پاکستان کے جو لوگ تھے یہاں مدارس میں پڑھتے تھے, دینی جماعتوں کے جو دینی مدارس کے طالب علم تھے, ان کو کہا گیا کہ دیز آر طالبان, دینی مدارس کے طالب علم, طالب علم اسٹینڈس فار طالبان, ٹھیک ہے. اور یہ سارے طالب علموں کو یہاں پہ پیسہ دیا امریکہ نے, اور یہ سارے دینی مدارس کے بچے ٹریننگ کرنے کے لیے افغانستان جاتے, بلکہ ہمارے جو اپنے یہ علاقے تھے ٹرائبل ایریاز, یہاں پہ یہ لوگ ٹریننگ حاصل کرتے اور لڑنے کے لیے افغانستان جاتے کہ ہم جہاد کریں گے. اور پھر پاکستان کی حکومت نے یہ جہاد کی جو تعلیمات تھیں دین میں, جو جہاد تھا اسلام کی خاطر, اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا, پیسوں کے لیے استعمال کیا, اور لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ جہاد کریں. تو سارے جو طالبان تھے یہ پاکستان نے خود بنائے تھے, پاکستان کی حکومت نے بنائے تھے. حکومت کس کی تھی؟ ضیاء کی. تو انہوں نے یہ بنائے, وجہ کیا تھی کہ ہمیں خدشہ تھا. آج دیکھیں یہ ساری چیزیں, لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ جی ضیاء الحق نے غلط کام کیا, اور بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا, لیکن ضیاء الحق کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس نے بھی مجبوراً یہ کرنا تھا. ملک تو بچانا تھا نا, تو اپنے حساب سے اس نے ٹھیک کیا. پھر اس کے پاس کوئی پالیسی بھی ہوگی کہ ان مسائل میں جب ہم پھنس جائیں گے تو ان کو حل کیسے کریں گے. مسائل کیا تھے کہ افغانستان کے بہت سارے لوگ پاکستان آ گئے, وہاں جنگ لگی, 10 سال جنگ لڑی گئی, اور 10 سال کے بعد سوویت یونین جو تھی 1989 میں اس نے اعلان کیا کہ وہ اب افغانستان سے نکل جائے گی, چلی جائے گی, جنگ ہار جائیں گے. تو انہوں نے گورباچوف, سوویت یونین کے صدر کا نام تھا,
اس نے اعلان کیا کہ ہم جاتے ہیں، اور پھر اس نے سوویت یونین کو بھی بعد میں ڈیزالو کر دیا۔ سوویت یونین بہت سارے ملکوں کی ایک یونین تھی، ایک ملک تھا، سارے صوبوں کو الگ الگ کر دیا کہ بھائی الگ الگ ہو جائیں، چونکہ اکانومی اس کی تباہ ہو چکی تھی، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے ممالک وجود میں آئیے جنہیں آپ کہتے ہیں آذربائیجان ہے، ترکمانستان ہے، اور قازقستان ہے۔ رشیا سوویت یونین کی ایک نشانی کے طور پر باقی بچ گیا، وہ جو مین سوویت تھی رشیا اس کو ہم کہتے ہیں اب، اور روس جسے ہم کہتے ہیں، اور باقی سارا وہ قازقستان، آذربائیجان، ترکمانستان، یہ ساری سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس الگ ہو گئیں۔ بہرحال فروری 1989 میں سوویت یونین نے اعلان کیا۔ اس سے پہلے 88 میں جب یہ سارا گیم ختم ہو چکی تھی تو ضیاء الحق ایک طیارے میں شہید ہو گئے۔ نہ صرف ضیاء الحق بلکہ ان کے ساتھ آرمی کے سینئر کمانڈر جس میں اختر عبد الرحمن جیسے لوگ شامل تھے، جنہوں نے افغانستان کی جنگ لڑی تھی، جن کے پاس اتنا تجربہ تھا کہ وہ کسی بھی دنیا کے حصے میں جا کے جنگ لڑ کے جیت سکتے تھے، ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ جس طرح بھٹو کو مارا گیا، جس طرح شاہ فیصل کو مارا گیا، جس طرح داؤد خان کو مارا گیا، جس طرح رضا شاہ پہلوی کو مارا گیا، اسی طرح اب باری تھی ضیاء الحق کی۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو افغانی تھے انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اگر ضیاء الحق زندہ ہوتے تو وہ ان کو دوبارہ بھیجے تھے واپس، ان کو پتہ تھا کہ کیا اسٹریٹجی ہونی ہے، لیکن وہ زندہ نہ رہے، اور یہ ہمارے لیے افغان جو مہاجرین ہیں آج تک وبال بنے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو واپس بھیجنا بھی چاہیں تو انٹرنیشنل پریشر کے تحت ہم ان کو نہیں بھیج سکتے، کیونکہ آج تک وہ افغانستان کے حالات اس طرح سیٹل نہیں ہوئے۔ بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 89 میں یہ خالی ہو گیا۔ اچھا، افغانستان میں صدر تھا نجیب اللہ۔ 92 میں اپریل 1992 میں افغانستان کے جو مجاہدین تھے انہوں نے کابل کے صدر نجیب اللہ کی حکومت کو برطرف کر دیا اور کابل کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لی مجاہدین نے، لیکن یہ مجاہدین پورے افغانستان میں اپنی حکومت قائم نہ کر سکے۔ یہ جو افغانستان دیکھو سوویت یونین چلا گیا نا، اب سوویت چلا گیا تو اب افغانیوں نے کہا کہ اب ہم نے حکومت کرنی ہے۔ جنگ کس نے لڑی تھی؟ طالبان نے۔ اب وہ طالبان اور جو مجاہدین تھے ان کے بہت سارے گروپ تھے، یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ آخر کار 4 سال کے بعد 1996 میں مجاہدین کا ایک گروپ اقتدار میں آ ہی گیا جسے طالبان کا نام دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ سارے مجاہدین تھے، اب یہ طالبان بنے۔ اچھا، بڑی مزے کی بات کہ اس سے پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ہوا، پاکستان کی فارن پالیسی پہ کیا اثر پڑا۔ ایک بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ملک کے ساتھ جب آپ جنگ و جدل کرتے ہیں تو دوسرے ممالک کے بغیر، ان سے متاثر ہوئے بغیر آپ رہنا بھی چاہیں تو رہ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو میں بتاؤں تھوڑا سا کہ ان مجاہدین کا کیا ہوا۔ ان لوگوں کو مجاہدین بنایا گیا اور ان کو دینی تعلیمات دی گئیں، اور اسلامی جو تعلیمات تھیں وہ بتائی گئیں کہ اگر تم افغانستان میں مر جاؤ گے تو تم شہید ہوگے، اور اگر تم بچ جاؤ گے زندہ تو تم غازی ہوگے، اور دونوں صورتوں میں تم کامیاب ہوگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کا مائنڈ بن گیا۔ یہ 10 سال تک لڑتے رہے ان کے گھروں میں، مجاہدین کے گھروں میں، جو امریکہ سے ڈالر آ رہے تھے وہ ان کے گروپ جو تھے مجاہدین کے، وہ ان کے گھروں میں ان کو راشن پانی بھی دیتے رہے۔ جب یہ سوویت ہار گیا تو یہ سارے کے سارے مجاہدین بے روزگار ہو گئے، کام ختم۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے سوویت یونین کو شکست دے دی، دنیا کی بہت بڑی پاور کو شکست دے دی، اب ہم انڈیا میں جائیں گے، اب ہم کشمیر میں جا کے کشمیر کو آزاد کریں گے۔
اور ہم امریکہ کو بھی ماریں گے کہ سوویت یونین اگر غیر مسلم تھا تو امریکہ بھی غیر مسلم ہے، ہم پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ تو امریکہ پیسے دے رہا تھا تمہیں سوویت یونین کے خلاف، انڈیا کے خلاف امریکہ کہاں پیسے دے گا آپ کو؟ تو یہ مجاہدین جب کشمیر کی جانب گئے تو پاکستان کی حکومتوں پر پریشر آیا کہ ان طالبان کو روکا جائے، اور ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلق، اب یہ طالبان جو تھے اب یہ حکومتی کنٹرول میں نہیں تھے۔ اور جب یہ افغانستان کی جنگ ہاری تھی، بہت عرصے تک ہمارے دیہاتوں میں لکھا ہوتا تھا، میرے خیال میں کچھ 10 سال پہلے تک یہ تھیں، ابھی جو آبادی زیادہ ہوئی تو دیواریں، ورنہ دیہاتوں میں نا گاؤں میں بڑی بڑی دیواریں، اسکولوں کے اوپر چاکنگ ہوتی تھی اور بڑے پینٹ سے لکھا جاتا تھا بہت عرصے تک، وہ 15-20 سال تک، کہ روس نے بازی ہاری ہے اب انڈیا تیری باری ہے، روس نے بازی ہاری ہے اب امریکہ تیری باری ہے، روس کو سبق سکھایا ہے اب انڈیا کو سکھانا ہے۔ یہ جملے وہاں لکھے ہوتے، اور مرد مومن مرد حق ضیاء الحق ضیاء الحق کے نعرے لکھے ہوتے۔ یہ ساری چیزیں یہ فارن پالیسی کے گرد گھومتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کومنٹس میں بتائیے گا کہ کس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا جی، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، اچھا یہ فارن پالیسی پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایسے پڑھا رہا ہوں، جیسے آپ کبھی گاؤں میں جائیں، ٹھیک ہے، اور کسی رشتہ دار کے گھر چلے جائیں، دادی کے پاس چلے جائیں، نانی کے پاس چلے جائیں، خالہ کے پاس چلے جائیں، آپ اپنے گاؤں میں جائیں اور وہاں تندور کے اوپر روٹیاں بن رہی ہوں، جو روٹیاں تندور بھی بنتی ہیں نا گاؤں کے اندر، دیسی گندم کا آٹا تندور، چکی کا آٹا پسا ہوا، تو اس کا اپنا ایک وہ مزہ ہوتا ہے، وہ روکھی روٹی بھی آپ کھائیں تو آپ کو بڑا مزہ دیتی ہے، اور وہ روٹی آپ کے پاس آئے اور آپ کے جو میزبان ہیں وہ آپ کی خدمت میں دیسی گھی گرم کر کے بڑے سے کٹورے میں ڈال کے آپ کے سامنے رکھیں، اور اس میں گڑ کوٹ کے یہ شکر جو ہے وہ اس میں گھی کے اندر ڈالی ہو، اور پھر آپ روٹی لیں اور ساتھ وہ شکر کے گھی شکر کے ساتھ کھائیں، تو کتنا مزہ آتا ہے نا، منہ میں پانی آ گیا نا آپ لوگوں کے۔ تو ایسے ہی فارن پالیسی پڑھ کے مزہ آتا ہے اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ 1996 میں مجاہدین کا ایک گروپ طالبان کے نام سے اقتدار میں آ گیا۔ انہوں نے 1996 سے لے کے 2001 تک، کب سے کب تک؟ فرام 1996 ٹو 2001، 1996 سے 2001 تک افغانستان کے ایک بڑے حصے کو کنٹرول کیا۔ اس وقت جو حکومت پاکستان تھی اس نے بھی افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ظاہر ان کا اپنا مسئلہ تھا، پاکستان نے کہا ٹھیک ہے جی طالبان آ گئے تو ہم طالبان کے ساتھ ہیں، پاکستان کا تو کیا تھا، تسلیم تو کرنا تھا، ملکوں سے تعلقات تو بنانے تھے۔ تو اس طرح پاکستان میں اور افغانستان میں جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں، فارن پالیسی کو دیکھتے ہیں، تو یہ پہلا مرحلہ تھا کہ 1996 سے 2001 تک پاک افغان ریلیشنز بڑے اچھے رہے۔ ظاہر طالبان اب پاکستان کے ساتھ تو نہیں لڑ رہے تھے نا، ان کو تو پتہ تھا کہ پاکستان نے ہمیں آزاد کروایا ہے اور ہمیں حکومت ملی، اور پاکستان نے افغانستان کے انٹرنل معاملات میں کبھی دخل نہ دیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فارن ریلیشنز بہت اچھے تھے، معمول پر تھے۔ پھر ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے 2001 میں، 9/11 کا سانحہ پیش آیا۔ پاکستانی حکومت کو جب کال آئی امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ کی جانب سے، جنرل مشرف فون خود اٹینڈ کر رہے تھے، کہا گیا کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف؟ تو مشرف صاحب نے کہا ہم اپنی پوچھیں گے پارلیمنٹ سے
فیصلہ کر کے آپ کو جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی بتائیں اسی کال کے اوپر کہ ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے، آپ ہمیں اڈے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے ساتھ ہوں گے یا ہمارے خلاف؟ تو پاکستان کیسے بول سکتا تھا کہ ہم آپ کے خلاف ہیں؟ ہم انہی سے لے کے کھا رہے ہیں۔ تو اگر پاکستان فار ایگزامپل، لوگ مشرف کو کہتے ہیں کہ برا بھلا، لیکن میں اپنے طور پر میں اس کو ایسا نہیں کہتا۔ اس کی ایک ریزن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر پاکستان امریکہ کو اڈے نہ دیتا تو انڈیا دینے کے لیے تیار تھا، تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا، اور پاکستان کو بول دیا اپنا قرضہ میں واپس کرو۔ پاکستان کہاں سے واپس کرتا؟ پابندیاں لگ جاتی پاکستان پہ، تو پاکستان کا اپنا وجود خطرے میں ہو سکتا تھا۔ تو مشرف نے بڑی دانش مندی کا فیصلہ کیا کہ پاکستان کی سلامتی کو بچانے کے لیے کبھی کبھی بدماش کا ساتھ دینا پڑتا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے، کہ اگر بدماش کو برا نہیں کہیں گے تو وہ آپ کو بھی رگڑ دے گا۔ تو یہ مشرف کا ایک بڑا دانشورانہ فیصلہ تھا اس وقت۔ اگر اس وقت مشرف نہ ہوتا، کوئی اور صدر ہوتا، سویلین ہوتا، تو وہ کیا کر لیتا؟ وہ بھی تو یہی کرتا، عورتوں کو حالت نہیں تھی۔ بہرحال پاکستانی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کا فیصلہ کیا، کھل کے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو جنگ تھی یہ طالبان کے خلاف تھی، وہی طالبان جن کو پاکستان نے فتح دلوائی، جن کو پاکستان نے 10 سال سوویت کے خلاف جنگ کے لیے ساز و سامان پرووائڈ کیا، اپنے خون افغانیوں کو بہا، پلاننگ پاکستان کی ہوئی، پاکستان سے مجاہدین گئے وہاں پہ، اور سوویت کے ٹکڑے ہوئے، امریکہ کا پیسہ لگا۔ اب کیا ہوا کہ وہی طالبان جن کو جتوایا تھا پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے، آج انہی کی حکومت کو تباہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو یہ باتیں بڑی حکمت کی باتیں ہیں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ تو یہ طالبان کے خلاف جنگ تھی، وہی طالبان جنہیں پاکستان نے فتح دلوائی۔ آج پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے ان پہ حملہ کرنے کے لیے آیا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ پہلے طالبان تھے، اب یہ دہشت گرد تھے۔ دہشت گردی کی تعریف امریکہ کر رہا تھا، جو ان کو پسند نہیں، وہ دہشت گرد ہے۔ بہرحال دسمبر 2001 میں طالبان کا جو خاتمہ ہو گیا، 1 مہینہ لگا جنگ میں۔ دسمبر 2001 میں طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ حامد کرزئی افغانستان کے صدر بنے، جو امریکہ کے ایک خاص آدمی تھے، ان کی منشا کے مطابق بنے۔ ظاہر ہے امریکہ نے جب طالبان کو ہٹایا تو اپنی مرضی کا صدر بنائے گا نا۔ اچھا، حامد کرزئی جب افغانستان کے صدر بنے تو انہوں نے پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ اٹھا لیا کہ جی ہم نے امریکہ کو تو یہاں سے جو ہے نا وہ کر لیں گے، بھگا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب پاکستان بھی ہمارے ساتھ بھائی رابطہ ہے، تو سرحدی مسئلہ اٹھایا۔ تو اب تو صورتحال یہ تھی کہ حامد کرزئی نے کہا کہ یہ ڈیورنٹ لائن جو یہ پاک افغانستان سرحد ہی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ نہیں کہ ہم تھوڑی بہت کوئی جگہ کا مسئلہ ہے، کوئی کنال زمین کا مسئلہ، 2 کنال کا، نہیں جی، یہ سرحد ہے ہی نہیں، یہ پورا خیبر پختونخوا ہمارا ہے۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یہی ہے نا۔ تو افغانستان کی سرحدوں سے جو شدت پسند تھے، جو ملیٹنٹ تھے، جو عسکریت پسند تھے، جو دہشت گرد تھے، جو ٹیرورسٹ تھے، انہوں نے
پاکستانی چوکیوں پر متعدد بار حملے ہوئے. ہزاروں پاکستانی شہری، عام شہری اور سیکورٹی فورسز کے لوگ، ہمارے فوجی، ہمارے پولیس والے، یہ سارے شہید ہوئے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب پاکستان کی قوم کے لیے تشویش کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں پناہ لے کے بیٹھے ہیں. یہ افغان مہاجرین پاکستان کی معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہیں. ان میں سے بہت کم لوگ افغانستان واپس گئے، جبکہ ان 45 سالوں میں 50 ایئرس ہو گئے نا، تھوڑا ٹائم تو نہیں. ان 50 سالوں میں پاکستان میں افغان مہاجرین کی جو آبادی ہے وہ کتنے گنا بڑھ گئی ہوگی، کاؤنٹ لیس. بہرحال شارٹ کٹ کرتے ہیں. بعد میں افغانستان کا صدر اشرف غنی بنا اور پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان تھا. 2019 میں دونوں کے درمیان پرائم منسٹر عمران خان اینڈ پریزیڈنٹ اشرف غنی فرام افغانستان ہی کیم ان پاکستان ان جون 2019. 2019 میں جون کے مہینے میں اسلام آباد ہے اور دو طرفہ تعلقات اچھے طریقے سے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا. ان دونوں نے کہا کہ جی ہم علاقائی امن، علاقائی تجارت اور دونوں ممالک کے جو عوامی مفادات ہیں ان کے مفاد کے لیے آپس میں تعاون کریں گے. یہ ایک ریلیشنز تھے جن کو ہم نے ایک نظر سے دیکھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان افغان ریلیشنز جو ہے آپ نے پڑھے. ہم نے باقی چیزوں کو اس میں بہت کم ڈسکس کیا ہے. اس طرح کی چیزیں تھوڑی تھوڑی بعد میں جب ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پڑھیں گے، پاکستان اور ایران کے تعلقات پڑھیں گے، تو ان میں بھی افغانستان پھر ڈسکس ہوگا، پھر بھی اس کا کچھ تھوڑا سا رول آئے گا. اس وقت ہم نے ویڈیو کو شارٹ کٹ کیا اور کوشش کی کہ آپ لوگوں کو جو ہے کوئی 1 گھنٹے کا لیکچر مل جائے، اور یہی لیکچر جو ہے آپ اگر کہیں کلاس میں ہوتے سامنے تو شاید کچھ اور مزہ ہوتا. لیکن بہرحال میں نے کوشش کی کہ اپنا وقت نکال کے آپ لوگوں کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں عزیز طلباء میں کرتا ہوں. بس یہ کوشش کیا کیجئے کہ جو ویڈیو ہے اس کو پورا سن لیا کیجئے، دیکھ لیا کیجئے، اور اس میں آپ اپنا انپٹ بتایا کیجئے. اگر آپ کو کہیں سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ سیکشن میں، یا ویسے بھی آپ سارے مجھ سے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں بذریعہ فون، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کہاں سے جو ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. کہ اگر کوئی نیڈ ہو اس کو مزید امپروو کرنے کی، تو جو طالب علم ہوتے ہیں وہ استاد کے لیے ایک اچھے استاد بھی ثابت ہو سکتے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں. تو اگرچہ کہ آپ جو ہے طالب علم ہیں، لیکن آپ کا بھی اپنا ایک ویژن ہے، اور امید ہے کہ یہ جب آپ کوئی 2 3 4 سیمسٹرز آگے چلیں گے میرے ساتھ، یہ لیکچرز آگے آپ کو ملتے جائیں گے، تو آپ لوگوں کو بہت سارے جو کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوں گے، جو ابھی اس وقت آپ کے دماغ میں کلیئر نہیں ہیں. کچھ اور کورسز بھی آپ پڑھیں گے تو ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اس وقت جو ہے آپ کو جو فارن پالیسی میں پاکستان اور افغانستان کی ریلیشنز تھے ان کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا، اور مثال بھی دی، کوئی ایک آدھ شعر بھی سنا دیا جو اس وقت میرے دماغ میں تھا. تو بہرحال آپ سب سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اس ملک کی حفاظت فرمائے. ہم دعا گو ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو 2 دن بعد، 1 دن بعد دوبارہ اپلوڈ ہو جائے گی. یہ ویڈیوز ہوتی رہتی ہیں اپلوڈ، جیسے ہی میرے پاس ٹائم ملتا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. تو آپ پریشان نہ ہوا کیجیے، اور اپنا فوکس جو ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو بکس جو ہے وہ تقسیم کرتے رہیں اور بولیں کہ اوپن نہیں ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو آپ اس ویڈیو کی مدد سے اپنا لیکچر بنائیں. اگر یہ امتحان میں آ گیا لیکچر تو 20 میں سے آپ کو 15 16 17 نمبر تو مل سکتے ہیں نا ایک ویڈیو دیکھ کے بھی.
تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیے، ٹھیک ہے؟ آپ تمام اسٹوڈنٹس کا، ساتھیوں کا، دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔